बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे पंजाब ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट की कि पंजाब के अंदर ज़कात कलेक्ट करने का क्या मेकनिज़म है, किस तरह से ज़िली कमेटियाँ और तहसील कमेटियाँ तश्कील पाती हैं, और उशर की वसूली का तरीक़ेकार क्या है, और क्या आज उसी तरीके से उशर जो है वो उतनी मिकदार में वसूल हो रहा है जो पंजाब हुकूमत का टारगेट है, या टारगेट पूरा नहीं कर पाते ये लोग। उसके अंदर मसाइल क्या हैं, इन मसाइल के ऊपर बात करेंगे और कुछ पंजाब गवर्नमेंट के दीगर शोबों की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात होगी। मेरे साथ आज जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ राना मुनव्वर खोस खान साहब का। आप मिनिस्टर हैं, ज़कात एंड उशर डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। आप सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पंजाब के अंदर ज़कात इकट्ठी करने का जो आपका सालाना टारगेट होता है वो कितना होता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अरसलान साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए बुलाया। पंजाब में जो ज़कात को इकट्ठा करने का जो मेकनिज़म है, वो जो हमारे कौमी बैंक हैं उनमें जो यकम रमज़ानुल मुबारक को जो ज़कात इकट्ठी होती है तो उसको सेंट्रली इकट्ठा किया जाता है वफाक के ज़रिए, और वो स्टेट बैंक से फिर ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के ज़रिए तमाम सूबों को तकसीम की जाती है पॉपुलेशन की बुनियाद पर और 18th अमेंडमेंट की बुनियाद पर। और 18th अमेंडमेंट से पहले तो ये वफाकी सब्जेक्ट था, वफाकी सब्जेक्ट, उसके बाद फिर ये प्रोविंशियल उसके बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यानी जो वफाक के अंदर तरीक़ेकार है कि बैंक के ज़रिए से ही ज़कात कटौती होगी, वैसे ही वही तरीक़ेकार आपका है। वही तरीक़ेकार, उस तरीक़ेकार के तहत ही जो हमें प्रोविंस में जो ना वो मसूल होती है। ठीक है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे पहले जो चेयरमैन PZC शख्सियात होती थी वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है, या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट होते थे। जैसे जस्टिस रफ़ीक तारड़ साहब सबसे पहले जो हमारे चेयरमैन PZC थे, जो मेरा पोर्टफोलियो है। ठीक है। तो इसके बाद फिर ऑनवर्ड्स जो जजेस साहबान ही चेयरमैन PZC तैनात होते रहे हैं, और उसमें प्रॉब्लम ये आया है कि कोई जो जस्टिस साहबान जो होते थे उन्होंने अपने सेंस से तो बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना इदारे को उठाना चाहिए था उस इदारे को उठाया नहीं गया। और जो दस्तयाब सहूलियात थी, जिस तरह से बैंकों ने ज़कात काट के दे दी और वो हमारे प्रोविंस को मिल गई और यहाँ से उन्होंने तकसीम कर दी, बस काफ़ी होता था। ठीक है। और उसके बाद PTI की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने 2 पॉलिटिकल चेयरमैन तैनात किए PZC के, ठीक है, तो उन्होंने भी यकीनन अपने सेंस में काम किया, लेकिन वो भी जजेस साहबान से आगे पीछे नहीं हुए। ठीक है। जो एक पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी, लेकिन चूँकि हम एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं और मेरी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये VN है, और हमारी कायद वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का, कि हमने आम लोगों की दहलीज़ तक, गरीब लोगों की दहलीज़ तक उनके हकूक़ उन तक पहुँचाने हैं, और इसके लिए हमने हर कोशिश एफ़र्ट्स जो ना वो बरूए कार लानी है। बिल्कुल ठीक। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह उनके VN के मुताबिक हम बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा आप देखेंगे वो उन इनिशिएटिव्स के ऊपर भी सर मैं आपसे बात करता हूँ। ये जो आपका प्लान होता है कि आपने कोई टारगेट सेट किया होता है, या आप टारगेट के बगैर चल रहे होते हैं, जो फर्स्ट रमज़ान को कलेक्शंस बैंक की जानिब से हो गई वही आपके हिस्से में आती है, या आप भी कोई चेक एंड बैलेंस रखते हैं इसके ऊपर? नहीं, वही आती है। हमारे पास और मैकेनिज़्म है ज़कात कलेक्ट करने का, लेकिन उसको उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। वो क्या जो कानून के मुताबिक है, आपने अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है, अकाउंट बताना है सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, जिस तरह से ईदी वाले बताते हैं, जिस तरह से अंसार बरनी वाले बताते हैं, दीगर जो रिफाई अदारे जो काम कर रहे हैं, शौकत खानों वाले कर रहे हैं। इसी तरह से ज़कात उशर एक अच्छा इदारा है, और इस इदारे से बहुत से गरीब लोगों की कफ़ालत हो रही है, जिसमें आप अपने आप को एक फलाही अदारा कह सकते हैं। फलाही इदारा, बिल्कुल, बहुत एक जामे फलाही इदारा है। ठीक है। आप इसको एक यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान में, पंजाब में एक बेहतरीन इदारा है, जिसके ऊपर आज तक अल्लाह के फजल करम से
اس کی ٹرانسپیرنسی پہ کبھی انگلی نہیں اٹھائے گی. ٹھیک ہے. اور اس ٹرانسپیرنسی کو ہم نے اور بہتر کیا, اس کو ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے. اور مجھ سے پہلے جو ہمارے PZC کے چیئرمین صاحبان تھے, انہوں نے اس کو ڈیجیٹلائز کر کے اور ماڈرن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ہم اس سال بھی انشاءاللہ اس کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور جو ہماری جو کمپنیز ہیں پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں, جیسے ہماری یہ ٹیلی نور کمپنی ہے, ایزی پیسہ ہے, اور جیز ایزی کیش ہے, یہ ہم نے ان سب کو انوائٹ کیا. اچھا. اور ان میں سے سب سے جو کم ریٹ دینے والی تھیں, جنہوں نے وہ ایک ٹینڈرنگ ہوئی ہے, اور اس ٹینڈرنگ میں جو سب سے کم ریٹس جو آئے ہیں وہ الحمدللہ بہت اچھے آئے ہیں, اور پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ کم آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سارا پیسہ جو ہے نا, جو بچا ہے پیسہ, وہ سارا غریبوں کی فلاح بہبود پہ اچھا خرچ سر, ہوگا. آپ گورنمنٹ کا ادارہ ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا ادارہ ہے, لیکن آپ لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر کہیں اور لوگوں کے اوپر ہی ظاہر ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, صرف کیا جاتا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے آپ کے لیے کوئی فنڈ رکھا ہوا ہے؟ بالکل. اس دفعہ چیف منسٹر صاحبہ سے جب میں نے یہ پورٹ فولیو سنبھالا ہے, تو ہم نے اپنے چیف منسٹر صاحبہ کو جو بریفنگ دی, جو میں نے انڈسٹرینڈ چیزیں کی, تو اس میں ہم نے کچھ چیزیں جو نا وہ بہتر کرنے کے لیے, غریبوں کی امداد اور زیادہ بڑھانے کے لیے, جو غریب فیملیز ہیں ان کی مدد کے لیے, جو ہمارا ایک گزارا الاؤنس چل رہا ہے جو بالکل مستحق لوگوں کے لیے ہے, اور اس کے علاوہ جو شادی بیاہ کے لیے ہمارا ایک شادی الاؤنس ہے, اس کے لیے میرج گرانٹ ہے, اس کو میرج گرانٹ کہتے ہیں, میرج اسسٹنس بھی کہتے ہیں اس کو, یہ ہے. اور علاج معالجے کی جو سہولتیں ہمارا جو اچھا سر, یہ جو آپ کے پروگرامز ہیں اس کے اوپر بات کریں اگر, تو آپ گزارا الاؤنس دے رہے ہیں, 2000 روپیہ ماہانہ ہے غالباً. یہ 2000 روپیہ ماہانہ جن لوگوں کو آپ دیتے ہیں, کیا یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دیے جا رہے ہیں یا آپ کا اپنا طریقہ کار ہے؟ نہیں, یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم سے الگ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پروگرام بالکل ایسا ہے کہ جو لوکیلٹی ہے وہاں پہ زکوٰۃ عشر کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بذریعہ الیکشن یا بذریعہ نومینیشن, لیکن اچھی شہرت کے لوگوں کو, جو تعلیم یافتہ ہوں, تعلیم یافتہ لوگوں کو چیئرمین بنایا جاتا ہے. تعلیم یافتہ شخصیت کو, جو وہاں کی آنیسٹ شخصیت ہوتی ہے, اس کو سیکریٹری مقرر کیا جاتا ہے. ہر ضلع سے لوگ لیتے ہیں آپ؟ ضلع میں بھی, اور جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے, تحصیل کا اس کا میکانزم نہیں ہے. اچھا. ضلعی زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں اور مقامی زکوٰۃ کمیٹی. ٹھیک ہے. مقامی زکوٰۃ کمیٹی جو ہے وہ ایک یونین وارڈ کونسل پہ, کے اوپر محیط پہ, یونین کونسل پہ نہیں ہے, گاؤں پہ جو ولیجز ہیں. ٹھیک ہے. ولیجز ہیں, وارڈز ہیں شہروں میں, اور ایک خاص اس کے لیے آبادی ہے. اس آبادی میں وہ کے لیے ہم نے ہماری زکوٰۃ, مقامی زکوٰۃ عشر کمیٹی ہوتی ہے, جو وہاں پہ یعنی آپ کی جو یہ جو تقسیم ہے یہ اس کے قریب تر ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقسیم کی ہوئی ہے کہ وارڈز بنائے ہوئے ہیں؟ بالکل بالکل اس کے قریب تر. اچھا, اس کے قریب. اس میں کہیں پہ 2 وارڈز کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, کہیں پہ 1 وارڈ کی ایک کمیٹی, کیونکہ وہ انہوں نے چونکہ پاپولیشن پہ, یہ بھی پاپولیشن سینسس پہ ہی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو اب انشاءاللہ ہم اس کو اور بہتر کر رہے ہیں, کیونکہ اس میں اب چونکہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے. وہی پرانا ہمارا نظام چل رہا تھا جو جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے کا تھا, تو اس میں مستحقین کی تعداد نہیں بڑھائی گئی تھی. تو اس میں یہ پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے جسٹس صاحبان چیئرمین PZC کے عہدے پر تعینات ہوتے تھے یا فائز ہوتے تھے, تو وہ عام لوگوں کی بات ان تک نہیں پہنچتی تھی. ٹھیک ہے. میرے آنے سے یہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کو, کیونکہ میں پروونشل اسمبلی کا رکن بھی ہوں, میں پبلک کی پلس بھی جانتا ہوں, اور مجھے جو یہ ادارے کا پورٹ فولیو دیا گیا ہے, میری لیڈرشپ نے مجھ پہ جو اعتماد کیا ہے, اس میں ہم انشاءاللہ بہت سی چیزوں میں بہتری لائیں گے. بہت سی چیزوں میں آپ بہتری لے کے آئیں گے. مجھے سر ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں, تو پھر آپ سے یہ جانوں گا کہ جن لوگوں کو آپ تعین کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ وہ اچھی شہرت کے لوگ ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گراس روٹ لیول تک ہیں, آپ لوگوں کو کی ایک پوری نظم جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں, اور اس نظم کو تشکیل دینے کے لیے اوبویسلی آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی اوبلائج کرتے ہوں گے. اس نقطے کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ کی. رانا منور غوث خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو سلیکٹ کرتے ہیں بطور چیئرمین, بطور آپ وارڈ کا اگر کوئی رکن نامزد کرتے ہیں, تو وہ نامزدگیاں جو ہیں وہ کس بنیاد پر ہوتی ہیں, وہ اہلیت کیا ہے,
پولیٹیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ لائل کون ہے اس کو آپ اپوائنٹ کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اشتہار دیا جاتا ہے، کوئی میرٹ ہے اس کا، کچھ کیا طریقہ کار کیا ہے سر؟ اسلام صاحب کوئی اشتہار کی ضرورت نہیں ہے. ہوں ایک جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 79 سے میرا خیال. رائٹ، 79 میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ بالکل عین شرعی اصولوں پہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ کے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ بھی نافذ العمل ہے. ٹھیک ہے، جو عشر کا نصاب ہے جو شریعت میں بتایا، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا، وہ بھی نافذ ہے. اور اس وقت بالکل پوری اسپرٹ کے ساتھ یہ نافذ ہوا تھا. اچھا، اب یہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ پھر آگے فردر اپلیکیشنز ہر دیہات سے جا کے اعلانیہ اعلان نہیں، وہ خود آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں نا، کیونکہ ان کے دیکھیں 11 لوگ ایک کمیٹی میں 10 کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس بھی تو دینی ہے نا کہ 10 آپ دیں گے نا. اب یہ سارا ہمیں بذریعہ سوشل میڈیا اشتہارات اور پینل فلیکسز اور جو سارا لگائیں گے ٹی ویز کے ذریعے، وہ چینلز کے ذریعے، وہ انشاءاللہ اب اویئرنیس کا جو کام جو وہ پراپر کریں گے. پہلے تو بالکل سادہ سا نظام تھا کہ کمیٹی لوگوں کو سلیکٹ کر کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھجواتی تھی، اس میں اسکالرشپ بھی وہ ریکمینڈ کرتی تھی. اگر درخواستیں آپ کے پاس 1000 آ گئی ہے اور آپ کا فنڈ اتنا نہیں ہے تو پھر اس مسئلے کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کیا آپ بطور منسٹر جو ہیں وہاں فنڈ اجرا کر دیتے ہیں یا آپ اتنی اپلیکیشن سے ہی وصول کرتے ہیں جتنا فنڈ موجود ہے؟ اس میں درخواستیں آتی ہیں لوگوں کی، ابھی بھی آ رہی ہیں لوگوں کی درخواستیں بہت سی. ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، ان کو ڈسٹرکٹ وائز ہم سب، چونکہ ضلع کی جب یہ کمیٹیز بنیں گی تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ضلعی کمیٹی، وہ سکروٹنائز کمیٹی بھی وہی ہوگی، سکروٹنی کمیٹی بھی وہی ہوگی. سکروٹنائز وہ کر کے بھیجیں گے، ٹھیک ہے، ان کو ہم بھیج دیں گے، وہ سکروٹنائز کر کے بھیجیں گے. اور جب وہ یہ ساری چیزیں ریفائن ہو کے ہم تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ فنڈ کم نہیں پڑے گا. کیونکہ سی ایم صاحبہ کی یہ ہدایت ہے کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو اچھا سر، اب آ جائیں جو لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، 1500، 2000، 2500، 3000، سر اس سے کیا بنتا ہے سر؟ یقیناً یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، کچھ نہیں بنتا، بہت تھوڑا سٹائپن ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بڑھا رہے ہیں. پہلے 1,44,000 لوگوں کو ملتا تھا، ٹھیک ہے، پورے پنجاب میں. اب انشاءاللہ ہم اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں اور میری یہ کوشش ہے کہ میکسیمم غریب لوگوں کو ہر مقامی زکوٰۃ کمیٹی میں اکوموڈیٹ کیا جائے. اچھا، جتنی اب ہماری آبادی بڑھ رہی ہے جس تیزی سے، ہم انشاءاللہ اسی تیزی کے ساتھ اسی میں بہتری لانے کے لیے بھرپور سی ایم صاحبہ کی ہدایت پر اس پہ عمل درآمد کروائیں گے انشاءاللہ. جو آدمی جس کو آپ نے فائنلائز کر لیا اور اس کو پیمنٹ ملنا شروع ہو گئی، اب وہ پیمنٹ کیسے ملے گی؟ بینک کے ذریعے سے ملے گی یا وہ مقامی دفتر جا کے؟ بینک کا نظام اب ختم کر دیا گیا، اب اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. اب جو آئیڈینٹیفائی ہوں گے ان کا پورا ایک میکانزم بنایا گیا، جو ہمارے مقامی زکوٰۃ کمیٹیاں وہ آئیڈینٹیفائی کریں گی، وہ اپنی کونسل جو وہاں پہ مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے وہاں سے اس کو اپروو کریں گی. اپروو کرنے کے بعد اس کی کورسپونڈنس ہمارا ایک سیکٹری ہوتا ہے زکوٰۃ، ٹھیک ہے، جو اس پہ نا کلرک، زکوٰۃ کلرک بھی کہتے ہیں، اور عام فہم اس کو سیکٹری زکوٰۃ بھی کہتے ہیں دیہاتوں میں. ٹھیک ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کلرک ہوتا ہے جو ہمارا آفیشیل نمائندہ ہوتا ہے. وہ جب یہ پوری ٹرانسپیرنسی جو اڈاپٹ ہو جائے گی تو اس وقت جو ریکمینڈ کیس ہوں گے وہ ہم تک پہنچ جائیں گے اور اس کے مطابق ہم اس کو پورا کیلکولیٹ کر کے ضلعوں کو اتنے ہی پیسے بھیجیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر جو ہمارا جو بھی بڈ اپروو ہوگی، جس کی بھی، یہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جیز کیش ہے، ٹیلی نار کیش ہے، اور یہ مختلف جو کمپنیز ہیں انہوں نے کمپیٹ کیا ہے. ان میں سے کمپٹیٹرز میں سے جو لویسٹ آ رہا ہے، اور مجھے علم ہے کہ ایک بہت ہیلدی قسم کا کمپٹیشن ہوا ہے جس میں پچھلے سالوں سے بہت بہتری آئی ہے. اور وہ انہوں نے جو جس کو ہم کانٹریکٹ ایوارڈ کریں گے تو وہ انشاءاللہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہر پرسن کو جو اس کوالیفائی کرے گا، جو اس میرٹ پہ پورا اترے گا، اس کو اس کے گھر میں اس کی دہلیز تک انشاءاللہ پیسے پہنچائے جائیں. اچھا، یہ کتنے عرصے کے لیے پھر دیتے ہیں آپ؟ یہ ہر مہینے کا سٹائپن ہے. اچھا، لیکن چونکہ پہلے تو اس طرح ایک آدمی ایک سکروٹنی کے ذریعے سے پورے پروسیس سے گزر چکا، آپ نے فائنلائز کر لیا، اب وہ کتنے پیریڈ کے لیے؟ 3 ماہ کا بھی ہوگا، 6 ماہ کا بھی ہے، سال کا تو نہیں ہوتا. اچھا، سال بعد تو نہیں دیتے. 3 ماہ کا بھی ہے اور 6 ماہ کا بھی ہے. چونکہ ابھی اسی سال ہماری گورنمنٹ فارم ہوئی ہے
اسی سال مجھے بھی یہ پورٹ فولیو ملا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے بہت سا اپنا میکانزم جو نا وہ بنا لیا ہے. ابھی جیسے ہی ہماری ضلعی زکوٰۃ کمیٹیز تشکیل پائیں گی اور پھر فوری طور پہ مقامی زکوٰۃ کمیٹیز بنیں گی تو ہم انشاءاللہ اس کو یعنی ان کی دہلیز تک ان کا حق پہنچائیں گے. جن غریبوں کو آپ نے طے کر لیا ان کو آپ ہر مہینے اگر دینا شروع کریں تو وہ 6 ماہ تک دیں گے آپ یا 1 سال تک دیتے ہیں؟ نہیں، 1 سال کا ہے. 1 سال کا ہوتا ہے. 1 سال کے بعد نئے لوگوں کا پھر تعین ہوتا ہے؟ نہیں نئے لوگوں کا تعین نہیں ہوتا. اگر خدا نہ خاصہ ان میں سے کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی خود کفیل ہو جائے ہاں جی، تو وہ اس میں سے ایگزیمپٹ ہو جائے گا، ہاں. تو نئے بندے اس میں شامل ہو جائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہے اپنے آپ کو ایگزیمپٹ کروانے کی، یا یہ ذمہ داری زکوٰۃ یہ کمیٹی؟ نہیں، یہ ساری رسپانسبلٹی ہماری جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے ان کی ہے. ٹھیک ہے، وہ نظر رکھتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں، وہ لسٹ کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں. ہم نے آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں سنی. میں ابھی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیے، ٹیک اوور کیے، میں نے سپٹمبر میں کیا، سپٹمبر میں اس وقت سے لے کر مجھے آج تک کوئی ایک سنگل کوئی شکایت موصول نہیں ہے. جس وقت یہ ٹرانزیکشنز ہوں گی ہم اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، بڑا کڑا قسم کا چیک اینڈ بیلنس. یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کیئر کے لیے آپ غریبوں کو جو نومینیٹ کرتے ہیں کہ یا سلیکشن ہوتی ہے آپ کی، وہ ہیلتھ کیئر میں فنڈز کا یوٹیلائزیشن کیسے ممکن ہوتی ہے؟ جو پہلا نظام تھا نا وہ تو یہ تھا کہ وہاں پہ سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ٹی ایچ کیو ہے، چاہے وہ ڈی ایچ کیو، چاہے وہ پروونس لیول کا، چاہے وہ فیڈرل لیول کا ہاسپٹل ہے. وہاں پہ ہر جگہ پہ سوشل ویلفیئر کا ایک نمائندہ، جتنے بھی گورنمنٹ ہاسپٹل، ہاں گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ سوشل ویلفیئر کا ایک نمائندہ آفیسر، وہاں پہ سوشل ویلفیئر آفیسر موجود ہوتا ہے. ان کی باقاعدہ تعیناتی کی ہوئی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ہمارا جو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہے جس کو ڈی زیڈ او کہتے ہیں، اور ہمارا جو آڈیٹر ہوتا ہے ہر ضلع میں، وہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے. اور جو بھی کیس آتا ہے وہ کیس ہماری جو مقامی زکوٰۃ کمیٹی ہے جہاں کا وہ ریزیڈنٹ ہوتا ہے، وہ پیشنٹ وہاں پہ وہ جاتا ہے، وہ ویریفائی کر کے پھر دوبارہ ان کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی ان کو ٹرانزیکشن کرتی ہے. اچھا، تھوڑا سا پروسیس تو لمبا ہے، لیکن ہم اس کو نا تھوڑا اور شارٹ کر رہے ہیں اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب انشاءاللہ. اچھا سر، ویسے تو گورنمنٹ اپنے طور پہ ایمرجنسی کے اندر آنے والے مریضوں کو ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ آؤٹ ڈور پیشنٹس کو دیکھنا اور پھر ان کا آگے فردر آپریشنز اور معاملات کو دیکھنا، اگر وہ اس پروسیس کو اڈاپٹ کرے گا تو وہ شاید اپنا علاج ٹائملی نہیں کروا سکے گا. تو اس کو آسان بنانے کے لیے کیا سوچا؟ اس کے آسان بنانے کے لیے ہم نے یہ اب سوچا ہے کہ ہم اپنے جو آڈیٹرز ہیں اور جو ہم مقامی زکوٰۃ کمیٹیز ہیں جہاں پہ وہ پیشنٹ جہاں کا ریزیڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم فاسٹلی اب سپیڈی وہ لک آفٹر کریں گے. دینی مدارس کے بچوں کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ ان کو بھی فنڈز دے رہے ہیں، ان کو فنڈز دینے کا کیا طریقہ کار؟ ان کا جو ہمارے ہوم ڈپارٹمنٹ اور انٹیریئر ڈپارٹمنٹ، انٹیریئر منسٹری سے جو ویریفائڈ ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دے رہے ہیں. اچھا، ادارے کو دیتے ہیں یا فی بچہ دیتے ہیں آپ؟ نہیں، ادارے کو دیتے ہیں نا وہ، لیکن وہ جو ہمارا جاتا ہے وہ بچوں کے حساب سے جاتا ہے، ان بچوں کو براہ راست تقسیم کیا جاتا ہے. اچھا، اچھا سر یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کو ظاہر ہے ایک یہ شرعی مسئلہ ہے، ہم اس کے زکوٰۃ کے مصارف ہیں اور انہی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے، اگر سوشل میڈیا کمپینز چلتی ہیں، آپ کو ایک فلاحی ادارہ سمجھتے ہوئے لوگ آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ لوگوں کو آپ تسلی دیں گے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں، اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہو رہا، اس کا جو ہے وہ شاہ خرچیوں کے اندر اس کا استعمال نہیں ہو رہا؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں شاہ خرچی آپ کر ہی نہیں سکتے. اس پروسیس میں جو زکوٰۃ اکاؤنٹ میں جو چیزیں آئیں گی، پیسے آئیں گے، رقم آئے گی، وہ صرف اور صرف مستحقین پر ہی خرچ ہوگی. اس میں علاج معالجہ ہے، ان کے سٹائپن ہیں، وہ سارے. جو ہمارا جو شاہ خرچیوں والا جو شعبہ ہے وہ اس میں ہے ہی نہیں. وہ پوری کی پوری زکوٰۃ جیسے آئے گی اسی طرح سے ان پہ خرچ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس میں عوام جو ہے وہ اس حوالے سے آپ کے ڈپارٹمنٹ اس میں سے سنگل پینی بھی کسی اور شاہ خرچی پہ، کسی کی گاڑی کے پیٹرول پہ ایک سنگل پینی نہیں خرچ ہو سکتی. کسی کی اور جو مراعات جو جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں ملتا، کوئی ایک سنگل پینی بھی اس پہ خرچ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر یہ پوری کی پوری اسی پہ جائے گی. جو عشر کی ترتیب کیا ہے آپ کے ہاں، اور عشر کی وصولی کس طرح سے ممکن ہوتی ہے؟ عشر کی وصولی جو تھی نا، جب یہ ڈپارٹمنٹ مارز وجود میں آیا جی 80s میں،
تو اس وقت تو بالکل یہ عشر کی وصولی پراپرلی تحصیلدار صاحب اسلامائزیشن کا کانسیپٹ چل رہا تھا اس وقت، چل رہا تھا، ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد جب یہ ڈیوالو ہوا اور صوبوں میں چلا گیا اور اس میں کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی توجہ کم ہو گئی، صوبوں کا بورڈ آف ریونیو کا معاملہ کچھ اور ہو گیا، تو اس وقت یہ عشر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جو وصولی ہو رہی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے جو مقامی کلرکس ہیں، جو جن کو سیکٹریز بھی کہا جاتا ہے زکوٰۃ کے، ان سے ہم اب انشاءاللہ یہ کام لیں گے، یعنی کہ یہ جو زکوٰۃ صوبہ پنجاب میں انشاءاللہ میں یہ کام بالکل ان سے لوں گا۔ زکوٰۃ کمیٹیاں یہی کام کریں گی؟ زکوٰۃ کمیٹیاں اور جو ہمارے مقامی زکوٰۃ کلرک ہیں ٹھیک ہے، وہ مل کر انشاءاللہ عشر بھی وصول کریں گے اور زکوٰۃ بھی تقسیم کریں گے۔ عشر کا کوئی ٹارگٹ ہے پنجاب میں کہ اتنا تو لازمی ہونا چاہیے اکٹھا؟ نہیں، ابھی تو ٹارگٹ بنائیں گے نا، یہ ابھی اس پہ میکانزم بن رہا ہے بالکل۔ یہ ابھی ہم نے اپنی گورنمنٹ سے، لیڈرشپ سے اس کی اجازت پراپرلی لینی ہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو، اور سب کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے، چیف سیکرٹری صاحب کو۔ تو جب یہ ساری آن بورڈ آ جائیں گے ادارے اور ہماری جو انتظامیہ ہے، تو پھر انشاءاللہ پھر اس کے اوپر ٹارگٹ فکس ہوگا اچھا، کہ ہر مقامی زکوٰۃ کمیٹی کس طرح سے اور کتنا اکٹھا کرے گی عشر، جو ڈپارٹمنٹ میں جمع ہوگا اس ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں، اور پھر اس کو زکوٰۃ کے ساتھ ملا کے لوگوں یعنی عشر کا جو محکمہ ہے، آپ یوں سمجھیں، ہم یوں سمجھیں کہ وہ محکمہ اس وقت غیر فعال ہے، اس طرح سے کام اس پہ نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے زکوٰۃ کا کام ہو رہا ہے؟ نہیں، عشر پہ پراپر کام نہیں ہوگا۔ سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ہم گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پورا سچ، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد ارسلان فاروق۔ آج ہمارے ساتھ ہیں رانا منور غوث صاحب۔ 5 سالوں کے اندر آپ اس محکمے کی بہتری کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، پلان کیا کیا؟ یہی میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو، مستحقین کو، جس طرح سے بسپ والے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ سی ایم صاحبہ کا یہ وین ہے، ہماری آپس میں ایک میٹنگ آفیشیل ہوئی تھی جس میں میں نے ان کو بریف کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیں، اچھا، زیادہ مستحقین کو دیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس پہ ان کا بالکل جو سٹانس بالکل کلیئر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، تھوڑا سا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے، چونکہ آپ عوام کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کو عوام کے معاملات جو ہیں ان کا بہتر پتہ ہے۔ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے لیے کہ آپ کی جانب سے بھی، یعنی مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل پا گئی ہیں، مذاکرات کا پہلا دور ہو چکا ہے؟ اس کو کتنا خوشائند دیکھتے ہیں آپ، اور اس کے نتائج کیا دیکھتے ہیں؟ یہ خوشائند بات ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، کبھی جنگیں لڑائی سے نہیں جیتی گئی، ہمیشہ مذاکرات سے، پیار محبت سے بیٹھ کے، ڈائیلاگ سے، ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمیشہ باتیں طے ہوتی ہیں۔ آپ گاؤں کی پنچایت کا مرحلہ دیکھ لیں کہ گاؤں میں یا ایک وارڈ میں یا ایک یونین کونسل میں جو پنچایت کا نظام ہوتا ہے، تو دیکھیں وہاں پہ بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ ایون کہ 302 تک جو وہاں کے معززین ہیں وہ ڈائیلاگ کے ذریعے معاملات حل کر دیتے ہیں اور فیملیز کو آپس میں ملا دیتے ہیں، رنجشیں ختم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارا ملک بڑا قیمتی ملک ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے، اور قائد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی تحریک چلا کر مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کو بنایا، اور ہمارے بزرگوں نے، جس میں میری فیملی بھی شامل ہے، ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر اپنی ہزاروں سالوں کی تاریخ چھوڑ کر اس پاکستان کو بنایا، اور یہ بڑا قیمتی ملک ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہماری سب کی ذمہ داری ہے جو ہم پاکستانی کہلواتے ہیں۔ ان کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے سر، وہ تو ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے، تو کریں گے واپس؟ آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ میری صرف یہی گزارش ہے کہ آپ فی الوقت ملک کو آگے لے جانے کے لیے اپنی اس پہ مذاکرات کریں، ملک میں بہتری لانے کے لیے مذاکرات کریں۔ آپ دیکھیں کہ آپ خان صاحب کو رہا کر دیں گے؟ ان کی تو ڈیمانڈ ہے۔ یہ دیکھیں ان کی لیگل بائنڈنگز بھی ہیں، فیصلے ان کے خلاف بہت سے آ چکے ہیں، بہت سے معاملات جو 9 مئی کی شرارت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ابھی 24، یہ بھی ریسنٹلی 24 اور 25 اور 26 کو جو ملک میں ہنگامہ رائی کرنے کی کوشش کی ہے، جو وفاق کے اوپر ایک بھرپور حملہ کرنے کی کوشش کی ایک صوبے سے لوگوں نے، اور آ کے آپ جب بھی دیکھیں، جب بھی کوئی ہمارے ملک میں کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے تو یہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یہ کال دے دیتے ہیں اور لوگوں کی تیاری شروع کروا دیتے ہیں۔ تو جب یقیناً ان کی تیاری شروع ہوتی ہے تو ملک کے اندر نظام درہم برہم ہوتا ہے،
اور آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج کتنی بری طرح سے سر کرائسس کا حکومت شکار ہوئی۔ وقت فیصلہ کر لے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جیل سے سیدھا لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں اور سعودی عرب چلے جاتے ہیں، تو پھر ساری لیگل بائنڈنگز جو ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو آپ اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم نے خان صاحب کو رہا کرنا ہے تو یہ تو ممکن ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو لیگل بائنڈنگز جس کی آپ بات کر رہے ہیں 99 کی، میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہوا تھا کوئی جس کی وجہ سے کوئی اتنی بڑی لیگل بائنڈنگ تھی کہ وہ جہاز میں بیٹھ کے سعودی عرب نہیں جا سکتے ٹھیک تھے. ہے. وہ ایک مینوپولیشن تھی. یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہوا، جو 9 مئی کو ہوا، جو 24 نومبر 2024 کو ہوا ہے اور 25 کو ہوا ہے، 26 کو ہوا ہے، اس پہ دنیا شاہد ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا بڑا اپسیٹ کرنے کی انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، ملک پاکستان کے ایک ایک بندے نے دیکھا ہے. یعنی کہ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس کے تحت جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانے کے قائل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام میں رانا منور غوث خان صاحب کی گفتگو سنی. آج ہم نے زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ کو تفصیل سے ڈسکس کیا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے